बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेज़बान सैयद नाज़िर काज़मी नगीना टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। आपका इल्मी वो वर्षा जो आप छोड़कर इस दुनिया से गए, उनमें उनकी किताबें, उनकी औलाद मुबारक, उनका अदारा, उनका किया हुआ काम, उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें, उनके दुरूस आज भी हमें दावत फ़िक्र दे रहे हैं और रहनुमाई अता किए जा रहे हैं। उनके वो अदारे जो उन्होंने कायम किए हैं, उनमें मौजूद ऐसे लोग जिन्होंने उनको मुश्किल वक्त में देखा और उन्होंने उनका साथ दिया, और साथ ही नहीं दिया, सारी उम्र उनके हम रकाब रहे, सफ़र में भी उनके साथ रहे, बहुत सारे दीनी मामलात में भी उनके साथ रहे, बहुत सारी खिदमात जो दुनियावी एतबार से आप अदा कर रहे थे, जो बज़ाहिर दुनियावी थी लेकिन उसका नतीजा उनकी नज़र में उखरवी था। आज उन्हीं में से उनके दो साथी, दो भाई, दो दोस्त, दो हम रकाब आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में मौजूद थे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा जनाब अब्दुल अलीम यूसुफ़ी साहब का, कि आप उनके अहबाब में से हैं जिनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। आज हम उनसे कुछ उनके दौर की यादें इंशाअल्लाह आपके साथ बयान करेंगे। दूसरे मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इल्मी शख्सियत हैं, इल्म अदब से आपका ताल्लुक़ का है, आप तालीम से वाबस्ता इस तरह से हैं कि लोगों में इल्म को बाँट रहे हैं और बहुत सारे मदारस में जाके बयान फरमाते हैं, ख़ुद भी एक अदारे के प्रिंसिपल के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है वहीद ख़ान यूसुफ़ी साहब से। मैं सबसे पहले अब्दुल अलीम यूसुफ़ी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मुहतरमुल मकाम आप ये बताएं कि अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे पास मौजूद हैं। आपके साथ उनका जो वक्त गुजरा है उस पर ज़रा आप हमें कुछ आगाह करें। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़िबला बाबी सरकार के मुर्शिद हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद यूसुफ़ अली साहब नगीना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है, वली हुंदे ने जिथे ओ दरबार सदा वसदे ने, ओ थावां वसदियां ने जिथे अल्लाह दे यार वसदे ने। ये उनके पीरो मुर्शिद ने लिखा है। लेकिन ये जो फ़िक्रा है, ये जो शेर है, ये आपके बिल्कुल मुस्ताक है। जिस जगह आप गए वहाँ जाके आपने रौनकें लगा दी। ये जामे मस्जिद नगीना जो बनी है, ये मस्जिद थी और साथ में आबादी बिल्कुल थोड़ी थी। ये जो अबू बकर मस्जिद है, ये बनी थी, थोड़ी सी आबादी थी। जब आप आए यहाँ तो पूरा इलाका आबाद कर दिया आपने। सुभान अल्लाह। पहले शुरू में 1990 से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। 1990 में मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैं सारी मस्जिदों में जाता हूँ, जिस खतीब साहब का बयान अच्छा होगा उसके पीछे मैंने जुम्मा पढ़ना है। सुभान अल्लाह। यानी चुनाव करने के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढा, इरादा बनाया। सब मसाजिद में से पहले देख लो कहाँ फूल बैठे हैं और उनमें से एक नगीना चुनना है। वाह वाह। यानी एक मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में कईयों का जलाली बयान, कईयों का वो आम रूटीन का बयान कि पूरे साल के एक बयान तैयार किए हुए हैं, इस महीने में ये बयान करना है, इस महीने में ये बयान करना है। एक मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, चौथी मस्जिद में, सारी मस्जिद में ऐसे करके चक्कर लगाया। आखिर में नूरी मस्जिद में चला गया। नूरी मस्जिद में रेलवे स्टेशन के ये सामने वाली नूरी मस्जिद, बहुत पुरानी और बड़ी मशहूर मस्जिद, जहाँ आपने 40 साल जुम्मा पढ़ाया आपने। सुभान अल्लाह। तकरीबन 40 साल जुम्मा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। आपके मुर्शिद ने आपको बताया था कि यहाँ आप बैठ जाएं। वाह वाह वाह। उठना नहीं यहाँ से। तो बगैर फीस बिल्ला आप जुम्मा पढ़ाते रहे। वो देते भी कुछ नहीं थे। कभी कभी ईद के ऊपर उन्होंने देना, लो जी 1000-2000 जेब में डाल देना, यानी बगैर पैसों के। फिर जब वो पंखे ख़राब हो जाने, उन्होंने कहा ये हज़रत साहब पंखे ख़राब हो गए, स्पीकर ख़राब हो जाना, स्पीकर ख़राब हो गए। वो सारे काम करते थे। एक दफ़ा बाहर के पंखे ख़राब हो गए,
انہوں نے کہا کہ یہ پنکھے خراب ہو گئے، تو آپ جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور لوگوں سے تعاون کر کے وہ سارا کام بھی کراتے تھے. باہر کی مسجد کے جو پنکھے تھے وہ میری ڈیوٹی لگائی انہوں نے، یہ لگاؤ بھی آپ. واہ واہ واہ. پھر میں نے وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے پورے پنکھے جو لگائے. موٹر خراب ہو جاتی تھی، وہ بور صحیح کراتے تھے. یہ آپ کی خدمات تھی، ساتھ تبلیغ بھی اور ساتھ پورے انتظام مسجد کے وہ ساتھ کرتے تھے. میں نے جب آپ کے پاس جمعہ پڑھا، آپ کا بیان سنا، تو ایسے کر کے بیان آ رہا تھا اور دل میں اتر رہا تھا اور طبیعت میں نخار پیدا ہو رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایسا بیان کہ جتنے بیان میں سن کے آیا تھا 20-25 مسجدوں میں، ان کو سب کو پیچھے کر دیا اس نے، اور یہ بیان کا رتبہ اور مقام ایسے کر کے اوپر چلا گیا. آپ کا جو انداز بیان تھا ہاں، وہ کیا جلالی تھا؟ آپ کا انداز بیان یہ تھا کہ جیسے پھول بکھر رہے ہیں، ایسے کر کے ہونٹوں سے پھول بکھر رہے ہیں، ایسے کر کے جب اترتا تھا تو دل میں اترتا جاتا تھا. یہ بیان اس لیے تھا کہ آپ خود اس پر عمل کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے حدیث بیان کی، آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھو کے بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ دونوں انگلوں میں ایسے پھونک مارے، پھر آنکھوں میں لگا لے، جو ایسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو تیز کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ فرماتے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی اور 1 سال اس پر عمل کیا. حدیث سنائی نہیں، 1 سال اس پر عمل کیا. پہلے عمل کیا، خود گھر میں عمل کیا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کے آنکھوں پہ لگاتے رہے. 1 سال کے بعد کہتے میں چیک کرائی، نظر چیک کرائی کہ میں نظر چیک کراؤں یہ حدیث پاک میں نے عمل کیا ہے، اس کا کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا. جب نظر چیک کرائی تو نظر میں اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہتے میں نے حدیث پاک وہ جو نا آپ نے سنائی، پھر لوگوں کو سنائی، یعنی پہلے اس پہ عمل کیا، 1 سال عمل کیا، اس کے بعد وہ حدیث پاک آپ نے سنائی. پھر جب ایسا بندہ جب خود عمل کرے گا، پھر بیان کرے گا، وہ ایسے کر کے دل میں اترے گی، ایسے انسان کی کایا پلٹ جائے گی. سبحان اللہ. میں اب وحید خان یوسفی صاحب، آپ علمی شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. وہ تعلق میں نہیں بیان کر سکتا، وہ بیان تحریر میں بھی نہیں آ سکتا، وہ کسی مجمع میں بھی بیان نہیں ہو سکتا. جو دل کی کیفیت آپ کے ساتھ تھی علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج ذرا اس کا ذکر چھڑے، تھوڑا محبت کا اظہار آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سبحان اللہ. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میرا تعلق قبلہ بابا جان علیہ رحمہ کے ساتھ 1991 سے. مجھے اپنے والد گرامی کے بعد جو والدانی جو شفقت ہے وہ بابا جی حضور سے ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح و شام بھی آپ کے ساتھ گزرے، سفر میں بھی توام میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کی جوتیاں اٹھانے کا بھی شرف حاصل ہوا. بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہان بیٹا نا میرا ٹیسٹر ہے، کہ جو اس کو چھوتا ہے نا بتا دیتا ہے کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا، اس کے دل میں کیا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے. میں نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو آپ سے ایک ملاقات کی ہو اور دوبارہ آپ کا گرویدہ نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبانہ طالب علمی سے ہی جو ہے آپ کے ساتھ بیعت کا جو ہے شرف حاصل ہوا، تو آپ نے فوراً مجھے جو ہے نا وہ بیعت نہیں کر لیا. اچھا اچھا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا کدھر آئے ہو؟ تو مجھے اصل میں نا یہ پتہ نہیں تھا کہ پری مریدی جو ہے یہ کیا سلسلہ ہوتا. تو آپ نے ہمارے یہاں پہ فردوس مسجد میں قبلہ کاری صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ ایسے ٹیچر ہیں تو یہ جو ہے آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا پہلے نا وہ کتابیں لے کر آؤ ذرا. پہلے آپ نا بیعت کی ترتیب و تشکیل کتاب کا نام تھا، وہ عنایت فرمائی کہ یہ پڑھیے. میں نے وہ ایک شوق تھا، محبت تھی، وہ جلدی سے پڑھ کے 2-3 دن میں نے کہا ضرور پڑھ لی. آپ نے فرمایا جی کشف المجوب شریف لے کے آئے جی، وہ پڑھائی. اس کے بعد عوارف المعارف کی باری آئی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مرید کرنا بہت آسان کام ہے، 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن تربیت کے عمل سے اس سے پہلے گزار، یعنی پالش شدہ آدمی آ جائے
تو پھر اس کو نگینے میں جڑا جائے. آپ تو میں نے دیکھا پھر جو تھا نا ایک زندگیوں میں انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے, سبحان اللہ, زندگیاں بدلتی کیسے ہیں. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہ باہر گیم کھیلا کرتے تھے, جوا کھیلا کرتے تھے, جب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ایسی ایک نگاہ ڈالی کہ ساری زندگی کے لیے ان کے چہروں پر جو تھا سنت رسول سجا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا انداز بیاں اتنا دل نشین تھا کہ جو ایک آدمی آپ کے محفل کے اندر حاضر ہوتا اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی شروع ہو جاتی اور وہ اپنے گناہوں پر تائب ہو کر دوبارہ سے نئے سرے سے پکا ٹھٹھا مسلمان بن جاتا. سبحان سبحان اللہ, اللہ. اور جب آپ اپنے دل نشین انداز میں اترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جی پیدا نہ شاندہ مہمان ہوندا, سبحان اللہ, جب یہ آپ اپنے واز میں ناز شریف اپنے دل نشین انداز میں بیان فرماتے تو چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ سبھی کے دل میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بچپن کا زمانہ تھا, وہ جو سارا کچھ لکھا ہوا تھا حدیث کے اندر کہ آپ بہت سے مشکل مسائل, ایسے سے مشکل مسائل جن کے اوپر جو ہے لوگوں کے ذہن بھٹک جایا کرتے تھے, جب وہ لوگ آپ کے سامنے آ کے پوچھتے تو آپ اتنے پیارے اور سادہ انداز میں 2-3 منٹ کے اندر ہی وہ سارے کے سارا اس کا جواب جو تھا لوگوں کے دلوں میں اتار دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میں دوبارہ عبدالعلیم یوسفی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسا کہ آپ کے ساتھ ان کا بڑا وقت گزرا, آپ ایک تاجر بھی ہیں, جی جی, آپ نے کیسا محسوس کیا؟ عام طور پہ بڑے لوگ جب ایسے روحانیت کی طرف آتے ہیں تو ان کے قرب میں بہت سارے مالدار لوگوں کا ایک وجود قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مالدار لوگ اپنی مرضی سے ان کو اپنے ارادوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی ان کو پایا کہ ایسے جو تاجر ہیں ان کے قریب جا کے آپ کبھی لفظش آئی ہو یا آپ کا دامن جو ہے وہ کہیں میلا ہو گیا ہو ان لوگوں کے محبت میں یا ان لوگوں کے شوق میں یا ان لوگوں کی مال و دولت سے مرغوب ہو گئے ہو؟ جی اس پہ ذرا بات کریں. آپ کو میں اکثر اپنی فروٹ منڈی میں دعوت دیتا تھا تبلیغ کے لیے, تو آپ ان کو وہاں بڑے بڑے تاجر بلائے جاتے, پھر آپ درس دیتے اور ایسا کمال کا آپ درس دیتے کہ جو تاجر تھے سارے آپ کے مطیع ہو جاتے. سبحان اللہ. آپ فرمایا کرتے تھے کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ فرمایا سچ کی تجارت کیا کرو, واہ, یعنی کہ سچ بول کے جو تجارت کرے کیا گا, بات. سچ کی تجارت کا لفظ دیکھیں کتنا بڑا لفظ. سچا تاجر. وہ سارے جو تاجر ہوتے تھے وہاں, وہ جب اس بات کو سنتے تو ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر جاتی اور وہ سارے آپ کے مطیع ہو جاتے. ان کا روب, بابی سرکار کا روب ان تاجروں کے دلوں میں پڑ جاتا, نہ کہ تاجروں کا روب آپ کے دل میں پڑنا. صحیح. پھر آپ کیسی تبلیغ کرتے, ہر بندے کو اللہ فردن اس کی جو ہے نا وہ اس کے مزاج کے مطابق بھی تبلیغ کیا کرتے. یہ بندہ کیسا ہے, اس کو تبلیغ کیسے کرنی ہے. کئی بندے جو داڑھی نہیں رکھی تھی, جنہوں نے امامہ شریف نہیں پہنا تھا, آپ نے بڑے اصل انداز میں ہر بندے کے لیے مختلف طریقہ کار, کیسی اس کو دوائی دینی ہے, ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس کو دوائی کیسے دینی ہے, کس انداز سے ہے اس کی تشخیص اور اس کے مطابق اس کا علاج. یہ روحانیت کا علاج جو ہے نا وہ کہیں ماپے نہیں جا سکتے, کسی برتن میں نہیں رکھے جا سکتے, کہیں وہ کسی پیمانے میں وہ آ ہی نہیں سکتے جو اہل اللہ کے دل میں آ جاتے اور وہ پھر کایا پلٹ دیتے ہیں. بعض کو ڈائریکٹ آپ فرما دیتے کہ اب یار بس کرو, ابھی ایسے کر کے ہاتھ لگا دیتے یار بس کرو ابھی. کئیوں کو واسطے کے ذریعے سے مجھے فرماتے کہ اس کو ذرا سمجھانا, بعد میں جا کے اس کو سمجھانا یار بس کرو ابھی لوگوں میں, تاکہ اس کو ذرا اس کا دل بھی خراب, داڑھی رکھ لو. کبھی خود ڈائریکٹ کر دیتے, کبھی مجھے کہتے, کبھی کسی اور کہتے, یعنی کہ جس انداز سے اس کی تربیت ہو سکتی ہے اس انداز سے اس کی تربیت کرتے, یعنی کہ دلوں کو بدلنے والا کام آپ کرتے تھے. اللہ کے ولی کا کام یہی ہوتا ہے. انبیاء کرام جتنے بھی آئے, نبی کریم علیہ السلام ہمارے جو پیارے کریم آقا علیہ السلام ہیں, آخری نبی, انہوں نے بندے ساتھ جوڑے ہیں. 1,24,000 بندہ تقریباً جب آپ حجۃ الوداع نے فرمایا تھا تو ایک بندے نے تبلیغ شروع کی, تو وہی طریقہ کار ان کا تھا کہ بندے ساتھ جوڑتے تھے. داڑھی رکھا دی, بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ بھی داڑھی رکھے گا, یہ بندہ بھی امامہ شریف پہن لے گا, لیکن اس کی طبیعت کے حساب سے اس کو
ڈوز دیتے تھے, دوائی دیتے تھے کہ اس کو کیسے تبلیغ جب کرنا ہے, اس دل کو بدل جائے گا رجی تو پھر سارا- حجا تو بذات خود ویسا ہی ہو جائے گا مطلب جو ویسے ہی ہو اپنے جائے گا. شیخ جیسا ہے. لیکن تبلیغ کا انداز, یہ جو اکثر علماء کرام تقریر کرتے ہیں, تقریر کر کے وہ گئے, تقریر ہو گئی, ختم ہو گیا, نہ بندہ بدلا, نہ کسی نے داڑھی رکھی. اب اکثر اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاتے تھے, 500 کا اجتماع ہے, 1000 کا اجتماع ہے, 4,000 کا اجتماع ہے. ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا تو ایک پیر صاحب, بڑی خوبصورت داڑھی ان کی, بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے سارے مرید ہیں, سارے مرید داڑھی منڈے, اللہ اکبر. کسی کی داڑھی نہیں ہے. آپ نے کھڑے ہو گئے نا بیان فرمایا, آپ فرماتے ہیں کس کس کو اپنے پیر صاحب کی شکل اچھی لگتی ہے, آہا. کس کس کو اپنے پیر صاحب کی, اپنا پیر صاحب جو تمہارا پیر صاحب سامنے بیٹھا ہوا ہے, کس کس کو شکل ان کی اچھی لگتی ہے. واہ 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 واہ. اب ایک مرید اٹھا کہ جی مجھے اچھی لگتی ہے, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, کافی سارے مرید اٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کی شکل اچھی لگتی ہے تو ان جیسا شکل اپنی بھی بنا لو, داڑھی رکھ لو. واہ واہ واہ. اس وقت ان کے اجتماع میں, ان کے جلسے میں, ان کے پیر خانے میں ان کے مریدوں کو داڑھی کی دعوت دے کے ان کا ارادہ کرا دیا. سبحان کیسی اللہ. تربیت ہے ان کی کہ جہاں جاتے تھے, یہ شاد باغ مسجد جس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ شاد باغ مسجد, وہاں بڑے بڑے کن ٹوٹے, نہیں کہتے کن ٹوٹے, پنجابی میں کن ٹوٹے, جی جی. وہ سیکٹری صدر وہ تھے سارے ونگے ونگے. تو آپ نے ہر وہ جو اس کا ہر جو تھا وہ عہدیدار, اس کو آہستہ 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 تربیت کر کے سب کو داڑھی رکھا دی. جامع مسجد فردوس کتنے سال ہو گئی مسجد کو, ان لوگوں کی ایسی تربیت, 40 سال ہو گئے. ان 40 لوگوں کی ایسی تربیت کی ہاں, کہ پھر کیا ہوا. ان کو داڑیاں, ان کی پگڑیاں, واہ 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 واہ. تہجد گزار نیک بندے, یہ جو ایسے کر کے دین سے باغی تھے, صرف وہ چتراہٹ اپنی قائم کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے, ایسے کر دو بھائی, ایسے کر دو بھائی. ان کی تربیت ایسی کی, ایسے محبت سے, ایسے یعنی آسان انداز تبلیغ کی کہ ان کے دل کو بدل دیا. ہواؤں کا رخ موڑ دینے والے لوگ ہیں جی. اور لوگوں کے جو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں, دل بدل دیا. دنیاوی حکومت ان کے پاس نہیں ہے. اس کی مثال ہے, میں ایک اور سوچ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں. آپ دنیا جہان کو گھوم لیں, کسی بھی درگاہ کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ ایک مسجد ضرور ہوگی. بالکل. یہ جس جگہ پہ مسجد نہیں ہے اور درگاہ ہے, وہاں ذرا غور کرنا پڑے گا کہ کچھ یا تربیت میں کمی ہے, تربیت میں کچھ کمی ہے, یا وہاں کے لوگوں نے وہ کام نہیں کرنے دیا, کیونکہ بہت زیادہ ہندوؤں کا اور دیگر لوگوں کا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ زندگی میں جو کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بعد ازاں ان کی قبور پہ وہی کچھ ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ مقبرہ جہانگیر پہ چلے جائیں, بادشاہ کا مقبرہ ہے اور یہ لاہور میں ہے, یہ شاہدارے میں موجود ہے. وہاں لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں. شالامار باغ میں لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں. اب ان کے مزاروں پہ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ جائیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ میں, سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, تو کمزور سے کمزور آدمی کو بھی میں نے وضو خانے میں جاتے ہوئے دیکھا. بالکل صحیح. سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں, کیونکہ میں پاکیزہ بارگاہ میں جا رہا. اور پھر وہ کیا کرتا ہے, ہمیں تو یہ الزام لگایا جاتا ہے جی قبروں کو سجدہ, یہ قبر پرست ہے کچھ ہے. سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, الحمد شریف پڑھ کے کیا کہتا ہے, قل هو اللہ احد, اے اللہ تو ہی واحد ہے, تو ہی حمد کے لائق ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو علماء, جو دین کا کام کرنے والے, خدمت کرنے والے, جو اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے رہے, وہی ان کے درباروں پہ ہو رہا ہے, وہی ان کی بارگاہوں میں ہو رہا ہے. ایک بات میں جی میں آپ سے بات سنتا ہوں, آپ سے آپ کی گفتگو اتنی پر لذت اور اتنی پر کیف ہے کہ ابھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ابھی آپ سے اور بھی بہت ساری چیز لیں گے. میں وحید خان صاحب یوسفی صاحب سے میں گزارش کروں گا, وحید خان یوسفی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ قرض لے تو پتہ چلتا ہے, سفر کرے تو پتہ چلتا ہے, اور جب بندے کو غصہ آ جائے تو تب پتہ چلتا ہے اس بندے کا ظرف کیا ہے. آپ نے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سفر بھی کیا اور آپ ان کی قربت میں بھی رہے. مرید ہونے میں اپنی جگہ پہ ہے, وہ ایک مولا ہے. بہت سارے مرید اپنے پیروں کے اس محبت کے دھاگے میں تو بندھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن دلوں میں وہ ان کے ہاں کچھ گھر نہیں کر پاتے. کچھ ان کی اپنی شخصیت میں بھی کمی ہوگی, لیکن پیر و مرشد کو بھی دیکھنا اور اس کو کس انداز میں وہ نظر آتے ہیں, یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہم اپنی نظر کی اینک کو اس محبت کی اینک میں رکھیں.
جس اینک میں سے ہمیں اپنا مرشد پاکیزہ سونا اور خوبصورت نظر آئے. تو یہ فرمائیے کہ آپ سفر میں آپ ان کے ساتھ تھے، اعتکاف میں آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا، عبادات میں ان کے ساتھ وقت گزارا. ظاہر ہے کہ اس دوران بہت سارے معاملات دینی بھی آئے، دنیاوی بھی آئے، تکلیف بھی آئی ہوگی، کہیں یعنی طبیعت میں خرابی بھی آئی ہوگی، کہیں غصہ بھی آیا ہوگا، کہیں پیار بھی آیا ہوگا. یہ دنیاوی اعتبار سے جو ہم محسوس کرتے ہیں. آپ کا ان کے ساتھ کیسا یہ تجربہ کیسا رہا؟ میں نے جی ان کے ساتھ جو ہے جب سے مرید ہوا تو ساتھ ہی رمضان شریف شروع ہو گیا. تو آپ نے کہا جی کہ فردوس مسجد میں ہی وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا جی کون کون خدمت کے لیے ان کی حاضر ہوگا اعتکاف والوں کی، متقفین کی. سبحان اللہ. تو میں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا جی کہ جی میں ان کی خدمت کروں گا. جی سر وہ 1991 سے لے کر اور 2019 تک آپ نے ڈیوٹی لگا دی تھی وہاں پر، تو وہیں پہ رہتے تھے. ماشاءاللہ. جب اعتکاف کے دوران متقفین حضرات آتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جیسے ہی تراویح کی نماز ختم ہوتی تو آپ انہیں درس دیا کرتے، اور درس کا جو انداز تھا وہ عقائد کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آغاز سے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، اپنے والدین کے آداب، یہ سکھایا کرتے تھے. اس کے بعد دوسری مساجد میں ہم بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. وہاں سے رات کو 2-2:30 بجے واپس آنا، اور اسی طرح حشاش بشاش ہو کے بیٹا جی ان کو اٹھاؤ ذرا، متقفین حضرات آرام فرما رہے ہوتے تھے، ان کو اٹھائیں جی. وہ دوبارہ سارے ان کو اٹھا کر وہاں پہ ہم بلاتے، اور آپ پھر اسی طرح سے لوگوں کے اندر وہ چیز پیدا کرتے. کیونکہ ایز اے ٹیچر میں بھی دیکھتا رہا تھا کہ میں ان سے کیا لینا ہے کہ میں ان سے وہ چیز لوں جو میں اپنے شاگردوں میں بیان کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرا جو شاگرد تھے وہ بھی جب یہ سنتے کہ آپ قبلہ بابا جان سے سن کے آئے ہیں تو وہ بھی اسی عشق کے ساتھ جو تھے ان کی باتیں سماعت کیا کرتے. سبحان اللہ. جب آپ کے بارے میں بات کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جو بھی ان سے ملا وہ ان کا ہو کے رہ گیا. تو 12 سال تک تقریباً اس کے بعد میں نے ایک درس کروایا اپنی اکیڈمی کے اندر، تو آپ نے الحمدللہ کا الف سے جو تھا نا بیان کیا. سبحان اللہ. میں نے 12 سالوں میں وہ نہیں سیکھا جو آپ نے 1.5 گھنٹے میں صرف الف کے اوپر بحث کی. سبحان اللہ. علم کا یہ معیار تھا. تو آپ کا جو سفر کے اندر بھی غصہ وہ کسی بھی شخص کے اوپر ظاہر سے کرتے ہوتے. بڑے بڑے ایسے معاملات بھی ہوئے، صبر ٹوٹ جاتا ہے جی سر. میں صبر کا ضبط جو ضبط ہے ٹوٹ جاتا ہے وہ خاص طور پہ ایام حج میں اور عمرے پہ بڑی جلدی سے بندے کے اندر کیفیت. تو میں نے ایک آدمی نے کچھ بات کی تو میں نے عرض کیا حضور میں ذرا اس کو جواب دے دوں. تو آپ نے فرمایا بیٹا حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارا وکیل اللہ ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے. سبحان تم اللہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے وہ لمحات بھی دیکھے کہ جب آپ ذکر توبہ کروایا کرتے تھے تو پوری کی پوری مسجد کے اندر جتنے لوگ تھے کوئی یہاں تڑپ رہا ہے، کوئی وہاں پھڑک رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور لوگوں کے دلوں میں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چراغ آپ نے روشن کیا، جب آپ نے ایک دفعہ ذکر فرمایا تو اللہ کا جو آپ نے نعرہ بلند کیا تو ایسا لگا کہ جیسے پوری کی پوری مسجد کے اندر فرشتوں نے ساتھ جواب دیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی تبلیغ کا انداز. میں ایز اے مرید نہیں بات کر رہا. میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ ایک حضرت صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تو وہ اپنے مریدین کو کچھ درس دے رہے تھے. تو مریدین بھی جو تھے جو نہیں سیکھے ہوتے پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. تو میں نے کچھ 2-3 معاملات کیے ان کے ساتھ. تو مجھ سے پوچھتے ہیں بیٹے آپ کس کے مرید ہو؟ تو میں نے کہا حضور میں قبلہ بابا جان میرا یوسف اللہ رحمہ کا مرید. کہتے بیٹے آپ سیکھے ہوئے تو انہیں بھی کچھ سکھا دیں. یعنی تربیت کا اثر یہ ہے کہ وہ اس کی جھلک آپ کے کردار سے نظر آئے. وہ ایز اے والد آپ کو وہ مشورہ دیتے تھے جو آپ کے والد صاحب بھی آپ کو نہیں دے سکتے. ایز اے فرینڈ آپ کو وہ مشورہ دیتے تھے جو آپ کا دوست بھی نہیں دے سکتا. ابھی تاجروں کی بات کی، وہ تاجر بن کے بھی آپ کو ایسے ہی ملتے جیسے ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں. سبحان اللہ. وکیل بن کے ایسے فیصلے کرتے، جج بن کے ایسے فیصلے کرتے کہ بڑے سے بڑے جو چودھری تھے وہ فیصلہ نہیں تھے کر سکتے. اللہ اللہ.
ہم نے جب ان کے ساتھ جو اتنا عرصہ گزارا، اور جو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں جی باتیں تو احمد فراز نے کہا نا، سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، تو ہم نے حضور دیکھا ہے وہ ارشاد فرمائے اور باتوں سے پھول جھاڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر عبدالعلیم یوسفی صاحب، بابی سرکار کے آپ کی والدہ ماجدہ، آپ ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، والدہ ماجدہ کے ساتھ آٹا بھی گوندھ دیتے، ہانڈیاں بھی پکا دیتے، ان کے سر کو تیل بھی لگا دیتے، اللہ اللہ، اور وہ آپ کو دعائیں دیا کرتی تھی واہ واہ کہ آپ کو اللہ جج بنا دے۔ واہ، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جج بنا دے، لیکن جج بنے نہیں، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، جج نہیں بنے۔ پہلے فوج میں گئے، پھر فوج سے واپسی ہو گئی، پھر ابھی یہ اس لائن میں آ گئے۔ پھر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ہی الجھا ہوا مسئلہ آپ کے پاس آ گیا، یعنی دو بھائی اور دونوں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ وراثت کا، پیسے کا معاملہ ہے۔ دونوں آپ کے پاس آ گئے کہ ہم نے آپ سے فیصلہ کرانا ہے، یعنی اتنے بکھرے ہوئے دونوں، وہ اس کے قتل پر آمادہ ہے، وہ اس کے قتل پر آمادہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آپ کے پاس آگے بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، آخر میں آپ نے دونوں کی صلح کرا کے ان کی فیصلہ کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وہ جو بات اپنی والدہ نے جو دعا کی تھی نا، اس کو بتایا، تو پورا کر دیا کہ یہ جو جج تھا نا وہ یہ تھا کہ ابھی یہ جو تھے عدالت میں جا کے بھی ان کا سالوں سال کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں چلتا، یہ فوراً ادھر تھوڑی سی دیر لگی، گھنٹہ لگا یا آدھا گھنٹہ لگا، وہ جج کا کام عدالتوں میں جا کے تو دشمنیاں اور بڑھ جاتی ہیں، لیکن فقراء کے پاس جا کے دشمنیاں جہاں ختم ہوتی ہیں دل سے محبتیں لوٹ آتی ہیں۔ واہ واہ۔ پھر جو آپ بات فرما رہے تھے دادا صاحب کی، دادا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ نماز پنجگانہ نہیں پڑھتا وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے، اللہ اکبر، پانی پہ چل کے دکھائے، شوبدہ بات ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس بابی سرکار کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے وہ گاؤں میں یہ جو نہیں جلو موڑ کے پاس ایک گاؤں ہے، ادھر کا چودھری تھا، وہ نوری مسجد میں جہاں میں نے ذکر کیا آپ کو، یہ ریلوے اسٹیشن لاہور کے سامنے والی مسجد کا ذکر، نوری مسجد، ہاں جی ٹھیک، وہاں آپ جمعہ پڑھاتے تھے۔ وہ چودھری جو تھا پنڈ تھا، وہ بھی ادھر آ کے جمعہ پڑھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ شکایت لے کے آیا، کہتے جی وہاں ایک پیر صاحب آئے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتے، اور بڑے عورتیں ان کے مرید ہو رہی ہیں، مرید یعنی لائن لگی ہوئی ہے، مرد بھی عورتیں بھی مرید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم کہتے چلو جی نماز پڑھنے چلیں، وہ کہتے جاؤ تم مولوی کے پیچھے نماز پڑھو، ہماری دل میں ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہماری دل میں ہو جاتی ہے۔ کہتے ہم بڑے تنگ ہیں ان سے، وہ اس کا کوئی حل بتائیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ والے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے راستہ بتایا، اس کو کان میں بتایا کہ ایسے کر کے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرو، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ چلا گیا پیر صاحب کے پاس، پیر جی میں نے آپ کی دعوت کی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، دعوت کی ہے۔ ٹائم بتا دیا، وقت بتا دیا، پیر صاحب دعوت کھانے کے لیے آ گئے۔ اب دعوت میں اس نے بڑے کھانے پکا دیے، کافی کھانے کھونے پکائے، کھانے کھونے کھلا دیے، وہ لسی جو تھی پیڑ والی وہ بھی پلا دی، وہ جو ساتھ تربوز تھا وہ بھی کھلا دیا، سارا کچھ کھلا کھلو بنا۔ گرمی کا موسم تھا، کہتے پیر جی ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کریں، اندر گرمی بڑی ہے تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے آپ۔ وہ پیر صاحب کو اندر لٹا کے پنکھا چلا کے باہر سے دروازہ بند کر دیا کہ پیر صاحب آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری نا تو پیر صاحب کے جو کھانا کھایا تھا اندر وہ ایسے کر کے نا ہلنا شروع ہو گیا، وہ لسی تربوز وفا سارا کچھ۔ اس نے پریشر ڈالا کہ قضائے حاجت کے لیے جانا، اس نے کہا جی ذرا دروازہ کھولنا، میں ذرا باہر جانا ہے۔ او پیر جی آپ دل میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے آپ اللہ کے ولی ہیں، تو قضائے حاجت کے لیے آپ نے باہر جانا ہے؟ اتنے پہنچے ہوئے بندے اور قضائے حاجت کے لیے باہر، وہ ادھر ہی دل میں کر چھڑے۔ اچھا وہ اس کو بڑا، وہ اپنی بات جو اس نے کی ہوئی تھی نا اس پر شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کون سی بات کی ہے۔ اب پریشر تھوڑا سا تیز ہوا اور اس کی گفتگو بھی تھوڑی سی کرخت ہو گئی کہ دوبارہ کھولو۔ وہ کہتے جی حضرت صاحب آج وہ جو نا وہ جو کام آپ پہلے فرماتے تھے نا ہمیں کہ دل میں پڑھو، آج یہ دل میں کرنا پڑنا ہے۔ گفتگو اور تیز ہو گئی، یہاں تک تلخی پہ آ گئی۔
جب زیادہ تلخی ہوئی اندر سے بھی پریشر زیادہ ہوا تو وہ سارا کچھ اندر ہی فارغ ہو گیا، پتہ ہو گیا. اچھا انہوں نے دروازہ کھولا کہ ابھی پیر صاحب جائیں گے. پیر صاحب وہ ایسے کر کے وہ گاؤں سے نکلے اور اس گاؤں سے نکل کے کدھر سے کدھر غائب ہو گئے، دوبارہ اس گاؤں میں نظر نہیں آئے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا اس کا علاج یہی تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. بڑے آسان انداز سے، بڑے خوبصورت انداز میں تربیت فرماتے تھے. یہ تربیت کا آپ کا انداز ہے، بندے بنانا، بندے کو پگڑی پلانی، پگڑی داڑھی رکھانی. بندہ اپنے جو بچے ہیں نا، 10 بچے کسی کے 5 بچے ہیں، ان کو کہ یار یہ پگڑی بنا دو، ان کو نہیں بنا سکتا. ٹوپی بنا دو، نہیں بنا سکتا. وہ داڑھی رکھو کہتا ہے یہ رکھ لیں گے، نماز بولو پڑھ لیں گے. تو کتنے بندے انہوں نے مریدوں، آپ دیکھیں گا ہفتے والے اجتماع بھی آئے، ماہانہ اجتماع بھی آئے، کتنے بندے انہوں نے صحیح کر دیے. سبحان اللہ. میں دوبارہ وحید خان یوسفی صاحب آپ سے گزارش کروں گا، خاص کوئی جو آپ نے سفر جو کیا ہے حج یا عمرہ، اس میں جو آپ ان کے ساتھ رہے، کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور ایمان کا جذبہ اور زیادہ ابھر آئے. آپ کا جو تورا امتیاز ہے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، سبحان اللہ. اور آپ کے عملی طور پر کیے ہوئے کام جو تھے نا، کیونکہ آپ ان مشائخ میں سے تھے جو کہ عملی طور پر سید صاحب نے فرمایا کہ پہلے آپ نے 1 سال پورا حدیث کے اوپر عمل کیا، پھر لوگوں میں بات بیان فرمائی. تو آپ جب جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اوپر، تو ایسا لگتا جیسے کہ کوئی خصوصی گفتگو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. کہ ادھر سے آپ کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جب آپ وہاں سے باہر آتے تو آپ کے چہرے کے اوپر وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا نورے جو تھا، نور ایمان جو تھا، وہ نظر آ رہا ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور آپ کو دیکھ کر جو لوگ حضرات ساتھ دیے ہوتے تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ جتنی آپ کے چہرے سے جو انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، شعائیں نکل رہی ہیں، جو محبت نکل رہی ہے. آپ نے سینکڑوں کتابیں تصانیف فرمائی. جی بالکل، بے شک. ماہنامہ سیدھا راستہ ہم نے بہت سے، میں نے آپ کو عرض کی کتنے سال ہو گئے دشت کی سیاہی میں، جی جی. تو بہت سے رسائل بھی نکلے، ماہنامہ بھی نکلے، تو چلتے چلتے اپنے کسی نہ کسی طور پر بند ہوتے چلے گئے. جی جی. سفر مسلسل پورا ان کا ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا. لیکن سر اتنے سالوں میں ماہنامہ سیدھا راستہ مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی. کسی ایک ماہ بھی آپ بیرون ملک بھی گئے، لیکن پیچھے سے آپ اپنا وہ کام کر کے گئے کہ ہر ماہ کی 2 تاریخ یا 1 تاریخ کو وہ لوگوں کے پاس جو پہنچا. اس سیدھا راستہ کی میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں. اس کی جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر صفحے کے نیچے، جس کو ہم فٹ نوٹ کہتے ہیں، اوپر نمبر لکھا ہوا ہے، نیچے اس حدیث پاک کا حوالہ مکمل لکھا ہوا ہے صفحہ تک. آپ جب بھی کبھی کسی میڈیا میں تشریف لے جاتے تو حدیث نمبر 1520، یعنی پہلے نمبر بیان کرنا ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ لے، کنفرم کر لے، غیر یعنی انتھینٹک بات نہیں کی جا رہی، یا ایسے منہ سے فضول بات نہیں کی جا رہی. تو وہ حوالہ جات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ، اور پھر کسی ایک موضوع پہ جب آپ احادیث کو لاتے ہیں یا ائمہ کے اقوال کو لاتے ہیں یا علماء کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بے دریغ ان حوالوں کو نیچے بیان کر دیتے ہیں. اس سے آج تک بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے. لیکن میں نے ایک اور بات جو اس میں دیکھی وہ یہ کہ احادیث مبارکہ ہوں یا آیات مبارکہ، ان کو پورے اعراب کے ساتھ وہ وہاں پر لکھا ہو. اور میں ان خوش نصیبوں پر رشک کرتا ہوں کہ آپ لکھا، پھر ظاہر ہے اس کو یعنی کمپوز ہوا اور پرنٹنگ سے پہلے اس کو دیکھا گیا. مجھے نہیں کبھی ایسا لگا کہ کہیں کوئی سہون بھی غلطی کا احساس بھی ہوا. میں سر آپ کو اسی بات پہ عرض کرتا ہوں. جی آپ وہ سیدھا راستہ سے متعلق بشیر صاحب کی شادی تھی، ان کے بیٹے کی جو بڑے صاحبزادہ صاحب جو ہیں، تو مہمان گرامی آ رہے تھے، ہمیں بھی مدعو کیا گیا تھا. ہم بیٹھے تو میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ مہمان آ کے آپ سے مل کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ اسی وقت جو ہے وہاں پر خط و کتابت میں مصروف ہیں. اللہ، بیٹے کی شادی ہے. آپ سوچیے ذرا کہ بیٹے کی شادی ہو، بڑا بیٹا ہو، اس کی شادی ہو، مہمان آ رہے ہیں اور آپ جو ہیں اس وقت اپنی جو تصانیف ہیں اس میں مشغول. وقت ضائع نہ ہو جائے.
پھر جب ہم وہ برات لے کے نکلے تو آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا کہ اسلامیہ بھی ہوں گی اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. ہم لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ جو تھے, جو محبت کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں. اب میں بیٹا میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں لوگوں سے پیسے اکٹھے کروں. واہ واہ. اور جب ہم لوگ وہاں پہ حال میں پہنچے تو برات جو تھی, جو لڑکی والے تھے وہ بھی وہاں نہیں پہنچے ہوئے تھے, ہم عین ٹائم پہ وہاں پہنچے ہوئے, جو ٹائم دیا ہوا تھا وقت مقررہ پر وہاں پہنچے ہوئے تھے. پھر آپ کی شخصیت کے خاصہ یہ بھی تھا کہ جو بھی کوئی آپ کو بلاتا کسی محفل کے اندر, تو میں نے یہ کیونکہ پہلے عرض کی کہ سفر کافی کیا اور آپ کے ساتھ معاملات بھی ہوئے, جب کسی مسجد میں جاتے تو آپ کبھی بھی اٹھ کر خود اسٹیج پہ نہیں پہنچتے تھے, آپ پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب جو وہاں پہ میزبان تھے نظر پڑتی تو وہ آپ کو اٹھا کر وہاں لے کے جایا کرتے تھے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا, اور ایک خاص بات جو آج میں بیان کر دوں کہ ایک رات 2 بجے میں اور قبلہ بابا جان ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, تو آپ نے ایک بات فرمائی ہوئی تھی کہ بیٹا سوال کیا کرو. ہم تو نا پیروں سے پوچھتے نہیں کہ کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے. تو وہ بات جو تھی نا میرے دماغ اور دل میں یہ رچ بس گئی تھی کہ میں نے جو ہے نا ہر پوائنٹ جو تنگ کرتے ہیں کویسچنز نا, شیطان بھی تو وسوسے سے ڈالتے ہیں دل کے اندر سوال کرنے. میں نے کہا حضور کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو پھر فرمایا بیٹا تہجد کی نماز پڑھا کر. اس وقت بھی جو تھا نا, رات کو واپس آئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آنکھ لگائی اور پھر اٹھ کے چلو بیٹے اٹھو تہجد کی نماز کے لیے. نماز کے لیے, نماز کی پابندی, شریعت کی پابندی. ہمارے اکیڈمی میں درس بھی ہوا کرتے تھے آپ کے, تو خواتین کے لیے جو تھا باپردہ انتظام. بچیاں جو تھیں کالج کی یونیورسٹیز کی بچیاں جو تھیں, جو کہ آج کل جو فیشن چل رہا ہے, جب آپ کا درس سنتی تو اگلے درس سے پہلے اس سے بھی نے نقاب کیا ہوتا. سبحان اللہ. وہ اپنے اساتذہ کرام سے بھی نقاب ان میں بھر دیجیے. یعنی زبان آپ کا اسلوب بیاں اس طرح سے تھا کہ بات جو تھی وہ دل و دماغ میں رچ بس جایا کرتی تھی. یہ بچے جو بھی نئے آئے ہیں انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا کہ جس دور میں سٹرگل کی گئی ہے. حضرت صاحب فرمایا کہ یہاں جب آپ نے اپنا مکان شفٹ کیا تو 20 نمبر جو تھی ویگن چلا کرتی تھی گول باغ شاد باغ سے. جس دن آپ نے یہاں پر اپنا قیام کیا, وہاں سے مکان شفٹ کیا یہاں پہ, اس دن سے 20 نمبر کا اڈا یہاں چونا اسکیم میں آ گیا. جو باتیں ہم یعنی بندوں کی اور یعنی انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ کہ جہاں جہاں یہ فقیر جاتے ہیں وسائل بھی وہاں پہ آتے ہیں. ولی ہوندے نے جتھے او دربار صدا وسدے نے, ولی ہوندے نے جتھے او دربار صدا وسدے نے, او تھاواں وسدیاں نے جتھے اللہ دے یار وسدے نے. سبحان اللہ. میں عبدالعلیم یوسفی صاحب اور وحید خان یوسفی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. تو اب وحید خان صاحب آخری وقت ہے گفتگو کا, ہم یہ چاہیں گے کہ 2-3 منٹ میں آپ ہمیں ان کے کوئی ایسا واقعہ. پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب آپ کا جنازہ یہاں پہ ہوا, مسالے مبارک میں اس میں موجود تھا جی, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا اتنا بڑا, ہم نے کوئی مساجد میں اعلان نہیں کیا, کچھ ایسا نہیں کیا. تو جب آپ کا جنازہ یہاں پہ ہوا تو یہاں سے لے کر چائنا اسکیم سے لے کر اور وہ لاہور کے آخری کونے تک, آج تک لاہور کی تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ نہیں, لاہور میں میں اتنا بڑا اس میں شامل تھا جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے موقع ملا کالج میں, یہ ساتھ کالج ہے اس کی گراؤنڈ میں, تو اس سے پہلے گاڑی میں ظاہر راستہ نہیں معلوم تھا, تو راستہ کیا معلوم تھا کہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں جی وہ بہاؤ پہ میں بھی آ گیا. تو وہ دور ہم نے جا کے کہیں گاڑی روکی, تو کوشش یہی تھی کہ جنازے کی اگلی صفوں میں ہم جانے کی کوشش کریں, لیکن لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. پھر میں نے یہ دیکھا چھتوں میں لوگ جنازہ پڑھ رہے, یعنی نالے کے ساتھ ساتھ گھاس تھی, وہاں لوگوں نے مسلے ڈال دیے, چادریں ڈال دی ہیں, اپنے امامے بچھا کے لوگوں نے اس کے اوپر جنازہ پڑھا ہے. اور میں تو شمار گمان کی بات بڑی دور کی بات ہے, میں اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا جنازہ ہے وہ میں نے حضرت کا پڑھا. یہ وہ حدیث میں اگر اس جنازے سے محروم رہ جاتا, یعنی حالانکہ میرا گھر بھلے کتنی بھی دور کیوں نہیں ہے, جب محبت ہوتی ہے تو وہ دور نہیں ہوتی, محبت دلوں کو قریب لے آتی ہے. آپ کا ایک بات میں کر کے آج کی بات کو ہم سم اپ کرتے ہیں
کہ ایک ایسا موقع آیا جب ہم ایک چینل پہ گئے اور ہم نے گفتگو وغیرہ کی، تو مجھے باہر نکل کے مجھے بڑی رازداری میں بات کرتے ہیں کہ کاظمی صاحب جب بھی کوئی بلائے نا تو ہم آ جایا کریں گے، پیسے کے لیے نہیں، ہم نے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا ہے، یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں جناب عبدالعلی یوسفی اور وحید خان یوسفی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے، گو کہ یہ چند لمحے جو ہم نے گزارے ہیں ابھی بھی بہت ساری باتیں ہمارے دلوں میں تشنا رہ جائیں گی، کچھ یادیں ہیں جن کو ہم نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری جو یادیں ہیں ان کے حق میں اچھی گواہی ثابت ہو، انشاءاللہ۔ اور جب ہم اچھے لوگوں کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ گواہ کبھی باطل نہیں ہوتا، وہ بھی ان نیک لوگوں کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو ایک محبت کے ترازو میں تول رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ عبدالعلی یوسفی صاحب اور وحید خان یوسفی صاحب کہ آج آپ نے ان کی یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ ہم گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک نعرہ ماریں گے، اور وہ نعرہ وہی ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو انہوں نے ساری زندگی بلند کیا۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم لوگوں تک وہ نعرہ ان کی زبان سے نکلا، اب ان کی محبت کرنے والوں کی زبان سے بھی وہ نکلنا چاہیے۔ وہ نعرہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید ناظر کاظمی کو آج کی اس خوبصورت محفل سے الفاظ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ ان کے حق میں ہم گواہی بیان کر رہے ہیں۔ کاش کبھی جیسے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کی گزری ہوئی زندگی سے ہمیں بھی وہ فائدہ مل جائے، ہماری راہیں بھی وہ متعین ہو جائیں جو ان کی راہ تھی، سیدھا راستے والی راہ، صراط مستقیم والی راہ، شریعت مطہرہ پر کامیاب طریقے سے زندگی گزار کر جانے والی راہ۔ اپنے میزبان سید ناظر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔